अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि उन्होंने बानी पीटीआई से इंतकाम लेने का सोचा भी नहीं। नवाज शरीफ के मुताबिक वो इंतकाम की सियासत करने वाले बंदे नहीं हैं। वो दिल में कीना और बुग़्ज़ नहीं रखते। नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे जेल में डालकर एसी निकलवाने का कहा गया। आज तुम जेल में हो, मैंने तो नहीं कहा एसी उतारो, एक के बजाय दो लगाओ। मुशर्रफ दुनिया से चले गए, अब क्या शिकवा होगा। मुझे ना निकालते तो आज हम G20 से आगे होते और हमें IMF की ज़रूरत ना होती। बानी पीटीआई एक रूठा हुआ बंदा है। हक को हक और सच को सच कहना होगा। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि मेरे दिल में मुशर्रफ के खिलाफ कोई शिकवा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ मुशर्रफ से पूछता हूं कि क्या वजह थी कि उन्होंने एक अच्छे भले वज़ीर आज़म को उखाड़ के बाहर फेंक दिया और असेंबलियां भी तोड़ दी। अदलिया ने उनके गले में हार पहनाया और कहा कि हमें आपका इंतज़ार था, आप कहाँ थे। और फिर उस वज़ीर आज़म को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने एटमी बटन पर हाथ रख के इसे दबाया था और एटमी धमाके किए। ये सिला मिला उस वज़ीर आज़म को। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ फैसले पर हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत मुकम्मल कर ली है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि जज अपने फैसले की वजाहत नहीं दिया करते, आप नजरसानी की अपील दायर कर सकते हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि वो नैब तरामीम केस में हुकूमती अपील की मुखालिफत करते हैं। उन्हें 14 साल की कैद हो गई क्योंकि उन्होंने तोशाखाना तोहफे की कीमत कम लगाई। 2 करोड़ रुपए की मेरी घड़ी 3 अरब रुपए में दिखाई गई। बानी पीटीआई ने कहा कि 27 बरस कबल भी निज़ाम का यही हाल था जिसके बायस वो सियासत में आए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि खान साहिब आपको गैर ज़रूरी रिलीफ मिला है, आप सिर्फ केस पर रहें। इस पर बानी पीटीआई ने कहा कि उनको दी गई सहूलियात और नवाज शरीफ को दी गई सहूलियात का मवाजना होना चाहिए। बानी पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ही उनकी आखिरी उम्मीद है। यूं एक तरफ मुस्लिम लीग नून के सदर और दूसरी तरफ बानी पीटीआई का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। मामलात क्या मुज़ाकरात की मेज़ पर आएंगे या किसी और रुख पर आगे बढ़ेंगे? पैनल के सामने सवाल रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, ज़ैगम खान और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बानी पीटीआई मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट हैं, क्या नवाज शरीफ का मौक़िफ़ दुरुस्त है? हसन निसार साहब, नवाज शरीफ से पूछा गया जब मुज़ाकरात के लिए इमरान खान के साथ, उन्होंने कहा वो बातचीत के लिए खुद संजीदा नहीं है, तो कैसे मुज़ाकरात होंगे? क्या वाकई बानी पीटीआई बड़ी रुकावट है सियासी बातचीत में? आई डोंट थिंक सो। ये बाकी बातें इनकी कि ठीक है जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ हो कि मैं उनसे पूछता हूँ, भाई वहाँ तो वहाँ जाके पूछा जा सकता है ना, आप क्या पूछना। और वो बिले लगा दिए किसी भट्ट साहब को, हमें ही वो जहाज़ में यार, बहरहाल छोड़ें। ये जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है तो मेरा ख़्याल है कि पीटीआई के बुनियादी मुतालबात मंतकी हैं, सिंपल। एज एन ऑर्डिनरी सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, अच्छा मान लें तो मुज़ाकरात कल शुरू हो सकते हैं। अगर मुज़ाकरात की बुनियाद ही कि उसकी बुनियादें ही इलॉजिकल हैं तो मुज़ाकरात भी ऐसे ही होंगे और ऐसे होने से फिर बेहतर ना किए जाएं। लेकिन एक बात फ़िक्र ना करें, आज नहीं तो कल इस डेडलॉक ने ख़त्म होना है। कब कैसे इसका जवाब वक्त देगा और वक्त बहुत बेरहम होता है। हसन साहब, बुनियादी मुतालिबात मंतकी हैं आप कह रहे हैं, वो मुतालिबात में सबसे ऊपर मुज़ाकरात ही ताकतवरों से करना चाहते हैं, तो क्या इस तरीके से सियासी मुज़ाकरात होंगे? वहाँ तो उनकी कोई शर्त भी नहीं है जब वो उनसे मुज़ाकरात की बात करते हैं। नहीं तो बात तो फैसला कौन है, पूरी तारीख आपके सामने है। हम लोगों को ढीठों की तरह एमी जमहूरियत की पूंछ पे दुम पे खड़े होकर भूत फेरियाँ खाते रहे तो मर्जी है। जिसका जो दिल चाहता है वो सोचे और करे। अल्टीमेट रियलिटी क्या है? ये जो कुछ इस मुल्क में है वो नहीं, इससे पहले वो नहीं, अभी नवाज शरीफ को कोर्ट किया आपने, वो नहीं, हद हो गई भाई। इनके साथ क्या कर रहे हैं? कान से पकड़ा उधर फेंक दिया, इधर से चिमटी से उठाया उधर फेंक दिया। ये ट्रेडिशन है हमारी। अच्छे बुरे की बहस छोड़ें आप, मगर कहीं तो दुरुस्त होना है सर, कहीं तो दुरुस्त होना है। सियासी तौर पर ही चीजों को आगे बढ़ना है। ओ भाई 76 देखो आयशा ये हम रटे रटाए अल्लाह खैर करेगा अल्लाह, ये और कहीं तो ये नहीं होता। रेड इंडियंस हैव नो फ्यूचर। मेरी कब्र पे जूते मारना, दे हैव नो फ्यूचर एट ऑल। कौमों की जिंदगियां होती हैं, इंसानों की तरह होती हैं। कौमें भी एज करती हैं। हमारा 76 साल से नहीं हुआ तो सुभान अल्लाह भाई, इट्स अनदर 25 ईयर्स ओनली। 100 साल हो जाएगा आपको।
تو آپ کا تو ریورس کا سفر ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہا. پھر جب بانی پی ٹی آئی جمہوریت اور آئین کی بات کرتے ہیں تو کیا دھوکہ دیتے ہیں سب کو؟ جب یہ سب ایسے ہی ہے تو پھر بالکل فضول ہے. اس ملک میں جو بندہ آئین کی اور جمہوریت کی بات کرتا ہے یا وہ خود بے وقوف ہے یا دوسروں کو بے وقوف بنا رہا ہے. ریئلٹی یہی ہے. ایکڈیمک گفتگو کرنی ہے تو وہ اور بات ہے, اس میں تو ہم اسلامی بھی ہیں. مجھے تو یہاں اس ملک میں کوئی اسلام کا عکس دکھائی نہیں دیتا. پھر دو باتیں ہوگی نا, منطقی بات بھی کر رہے ہیں اور پھر غلط بات بھی کر رہے ہیں بقول آپ کے, ایک ہی سانس میں. او بھائی مطالبہ ٹھیک ہے, میں ایک بات غلط کر رہا ہوں ایک بات صحیح کر رہا ہوں اور دوسری بات بھی وہ ٹھیک ہے. درست ہے. کون سی جمہوریت ٹھیک کب تھی؟ رہی تو ضرور وقفوں میں. چلیں ٹھیک ہے زیغم صاحب. چھوڑو وہ بھی نہیں تھی, وہ منگے تنگے کی ہمیں خیرات کیپ دا چینج ہوتی تو رہتی. درست ہو گیا سر, درست ہو گیا. زیغم صاحب یہ جو میں نے عدالت کا حوالہ دیا, نیب والا معاملہ جہاں چل رہا تھا وہاں جو گفتگو ہوئی تو وہاں کہا گیا کہ گلا سیاست دانوں سے اور سیاسی نظام کس نے بنانا ہے. بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں میری آخری امید سپریم کورٹ ہی ہے. کیا واقعی سپریم کورٹ اس نظام کی آخری امید ثابت ہوگی؟ اس وقت پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں 22,50,000 کیسز پینڈنگ ہیں. ان 22,50,000 کیسز کی امید تو سپریم کورٹ ہے جس میں عمران خان بھی شامل ہیں, لیکن کیا عدلیہ پاکستانی عوام کی امید پر کبھی پوری اتری ہے؟ ہم نے دیکھا نہیں کہ پھانسیاں لوگ پہلے چڑھتے ہیں اور ان کی اپیلوں پہ ان کو باعزت بری بعد میں کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے بار بار 1954 سے لے کر آج تک سپریم کورٹ نے پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے, ہائی کورٹس نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے, کورٹ کے سسٹمز نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے. ہماری اعلیٰ عدالتیں بھی اس اشرافیہ کا حصہ ہیں جس نے پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کیا. ان کی ایک دوسرے سے امید ضرور ہوگی, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نہ پاکستان کو سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے امید ہے, نہ پاکستان کو پاکستان کے سیاستدانوں سے کوئی امید لگ رہی ہے. اب ان کو ایک دوسرے سے امید ہو تو ہو. جو میری امید ہے وہ تو پاکستان کے عوام سے ہے کہ وہی اس سسٹم کو بدلیں تو بدلیں. اب میاں صاحب وہ یہ فرماتے ہیں کہ عمران خان رکاوٹ ہیں مذاکرات کے راستے میں. خود میاں صاحب 4 سال تک برطانیہ میں تھے, تو اس 4 سال میں میاں صاحب بتائیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات میں کون رکاوٹ تھا. اس سے پہلے وہ 1 سال جب جیل میں بند تھے تو اس وقت مذاکرات میں کون رکاوٹ تھا؟ کس نے مذاکرات کیے تو وہ باہر گئے, اور کس نے مذاکرات کیے تو وہ واپس آئے اور ان کے کیسز ختم ہوئے. یہی پوزیشن بالکل پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی ہے کہ جہاں سے تم کو امید تھی وہیں سے ہم کو امید ہے. ایک دوسرے سے تو امید ہے نہیں. ایک دوسرے سے تو امید تب ہو سکتی ہے جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کوئی رولز آف دا گیم بنائے. اس وقت تو یہ ایک دوسرے کو دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہے. لیکن عمران خان کو پی ٹی آئی کو ضرور یہ سوچنا ہے, جیسے پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو سوچنا پڑا تھا کہ ایسی صورتحال کیوں ہے کہ ایک دوسرے سے ہم امید نہیں رکھ سکتے, ایک دوسرے کے پاس اختیار ہے ہی نہیں. ہم نے اپنا اختیار اپنے ہاتھوں سے کس کو دے دیا, کیسے دے دیا, اور یہ اختیار اور یہ اقتدار ہم واپس کیسے لے سکتے ہیں؟ اب اس میں ایک کام تو یہ ہے کہ جب یہ حکومت میں آئیں تو ڈیلیوری دیں, عوام سے کیے ہوئے وعدے پورے کریں, عوام کو ان مصیبتوں سے نکالیں جس مصیبت میں پاکستان کی اس تمام اشرافیہ نے ڈال دیا ہے. اور دوسری بات ہے, اگر یہ کام کرنا ہے تو آپس میں بھی مل کر بیٹھیں, کچھ رولز آف دا گیم بنائیں. جب تک رولز آف دا گیم نہیں بنائیں گے, مل کر نہیں بیٹھیں گے, تو یہی ہوگا کہ اختیار کسی اور کے پاس ہوگا. زیغم صاحب قطع کلامی کی معذرت, رولز آف دا گیم کیسے بنیں گے جب نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رکاوٹ ہے اور وہ وہاں سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, ہم ان سے بات کیوں کریں؟ جو اوپر میری اور حسن صاحب کی بھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی, میں تو طاقتوروں سے بات کروں گا. جب بات وہاں ہوگی تو رولز آف گیم وہ بنائیں گے, مگر یہاں یہ خود کوئی بھی ذمہ دار بننے کو تیار نہیں, تو کیا مذاکرات ہو پائیں گے؟ دیکھیں اس وقت حکومت کے اینڈ پہ, مسلم لیگ نواز کے اینڈ پر بھی بالکل کوئی سنسیئرٹی نہیں ہے.
اگر وہ کہہ رہے ہیں تو لپ سروس ہے، اور جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں وہ ان کی پارٹی نہیں کہہ رہی، وہ ان کی پارٹی نہیں کر رہی۔ اس وقت جو ان کو اپرچونٹی ملی ہے، جو پی ٹی آئی کو رگڑا لگ رہا ہے، اس کو نواز شریف صاحب کی پارٹی، نواز شریف صاحب کے ساتھی مکمل طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ رگڑا لگے۔ وہ بالکل الگ تھلگ نہیں ہے اس رگڑے سے، وہ اس رگڑے کا حصہ ہیں، اس رگڑے سے فائدہ اٹھانے والے ہیں اور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں طرف کی بات ہے۔ دوسری طرف والے بھی بات نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ جو لمبا روٹ ہے وہ ادھر نہیں جانا چاہتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر بات ہو سکتی ہے تو وہ پھر مقتدرہ سے ہو سکتی ہے، لیکن مقتدرہ پہ بات کرنے کے لیے جو انہوں نے طریقہ کار چنا ہے، جس لیول کا دباؤ ڈال کر وہ اپنی کنڈیشنز پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کیا اس طریقے سے وہ ان سے بات کرنا چاہیں گے؟ کیا مقتدرہ ان سے بات کرنا چاہے گی؟ اس وقت تو وہ بھی بات نہیں کرنا چاہتی، اور اس وقت تو ہمیں کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا کہ جس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان میں آئے۔ درست ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا جو سیاسی استحکام۔ شہزاد صاحب، نیب کا رول ہم سب اس سے واقف ہیں، اور ابھی آخری دور عمران خان صاحب کے میں دیکھا جائے تب بھی ہمارے سامنے رہا، اور اب یہی ترمیم کا معاملہ کورٹ چلا گیا۔ عمران خان صاحب نے کورٹ میں کہا کہ نیب ہمارے دور میں بھی ہمارے ماتحت نہیں تھا۔ کیا ہر سیاستدان کو جیل جا کر ہی سیاسی حقائق یاد آتے ہیں؟ بڑی حد تک آپ کی بات بالکل درست ہے۔ جیل صرف بات نہیں، اپوزیشن میں جا کے سب چیزیں یاد آتی ہیں، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، سب کے سامنے ہے، ظاہر ہے۔ سارا سچ جو ہوتا ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے بولا جاتا ہے، انلیس کہ آپ اتحادی ہوں اور ایک مسابقتی تعلق بھی ہو، جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس سے تعلق نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں یا عمران خان بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ اس کے اندر ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگلے 2-3 سال گزارنے کیسے ہیں، اس کا ہے، اس سے یہ اس کا تعلق اس چیز سے ہے، اور اگلے 2-3 سال جو ہے، 4 سال، جتنا بھی عرصہ ہے وہ کیسے گزرے گا۔ اگر تو یہ ان کے کنٹرول میں ہے، یعنی بانی پی ٹی آئی اور نواز شریف صاحب کے، تو پھر تو ان کی بات کا کوئی وزن ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ان کی بات کا کوئی نہ کسی کی مسئلہ پیدا کرنا اور نہ کسی کی چاہت یا خواہش پیدا کرنا بات چیت کی کوئی معنی رکھتا ہے۔ دوسری بات، سیاست خود کیا چاہتی ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ سیاست کی خود اپنی بھی کوئی مرضی ہے یا نہیں ہے، اور وہ چاہتی کیا ہے، کچھ چاہتی بھی ہے یا نہیں چاہتی۔ فی الحال تو جو ماحول ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ تم ادھر اور ہم ادھر، یعنی ایک لائن بیچ میں ڈال دی گئی ہے کہ تم اس طرف اور ہم اس طرف ہیں، اور یا تم نہیں یا ہم نہیں، نفی ہے ایک دوسرے کی۔ یہ ہے اس وقت سیاست کا حال۔ سیاست تو اس ڈگر پہ چل رہی ہے، تو کس طریقے سے مذاکرات تو وہاں کیے جاتے ہیں جہاں پر کوئی ایک کامن گول حاصل کرنا ہو۔ کامن گول تو یہاں ہے نہیں، یہاں تو ایک دوسرے کی نفی ہے جو کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات نہ نواز شریف صاحب کو کہتے ہوئے جچتی ہے، اور نہ ہی کسی اور کو اس قسم کا وہ دیا جا سکتا ہے، ذمہ داری دی جا سکتی ہے مذاکرات کے نہ ہونے کی۔ دوسری بات، مذاکرات انکنڈیشنل ہوا کرتے ہیں جب بھی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ سب سے پہلے اپنے کیے کی معافی مانگو، یہاں پہ تو سب کو معافی مانگنی ہے۔ یہاں کون ہے؟ قوم تو اب ہم رہے ہی نہیں، اور قوم کو نہ رہنے میں اور ختم کرنے کے اندر سب کا ماشاءاللہ کافی اپنا ہاتھ ہے، سب کو معافی مانگنی ہے یہاں پہ۔ تو کون اپنی معافی سے مبرہ ہے یا مستثنا ہے؟ کسی کو استثنا حاصل نہیں ہے، یہاں سب معافی مانگیں گے، ادھر بھی والے بھی، ادھر والے بھی، اور باقی بھی۔ اس کے بعد جا کے پھر آگے بات چلے گی اگر چلانا چاہتے ہیں نا۔ معافی مانگے اس قوم سے، اس قوم کا ایک عکس آپ کے اگلے سوال میں آئے گا تو ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن بدقسمتی ہے ہماری۔ یہاں مودی کو آپ نواز شریف صاحب مبارک دے سکتے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب مجبور ہیں، وہ نہیں دے پاتے۔ اس کی کامیابی کو دینی چاہیے، ضرور دینی چاہیے، شہباز شریف صاحب کو بھی دینی چاہیے میرے نظر کے اندر۔ آفٹر آل ہمسائے ہیں، ہمارے سفارتی تعلقات دے چکے ہیں، وہ بھی دے چکے، اچھی بات کی دے۔ لیکن اگر یہ ان سے دے سکتے ہیں تو پھر اپنے ملک کے جو آپ کے ملک کے اپنے لوگ ہیں ان سے بات چیت کیوں نہیں ہو سکتی؟ کس نے منع کیا آپ کو بات کرنے سے؟ شہزاد صاحب، کیا واقعی جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے خیال میں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، حکومت کچھ اور کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی بات چیت کرنا چاہتی ہے، مذاکرات کی میز پر آنا چاہتی ہے، وہ بار بار پھر یہ کیوں یاد دلاتی ہے حکومت کو کہ تمہارے اختیار میں کچھ نہیں، ہم تو صرف طاقتوروں سے بات کریں گے؟ ہاں، کیونکہ سکہ رائج الوقت یہی ہے نا، سکہ رائج الوقت یہی ہے۔ دیکھیے، اس قوم کو بدقسمتی ہے ہماری، اس قوم کو 9 مئی 2023 اور 8 فروری 2024 بڑی دیر تک اور بہت دور تک ہانٹ کرے گا میری نظر کے اندر۔ یہ ان زخموں سے کبھی یہ قوم نکل نہیں پائے گی، اور بہت ایفرٹ چاہیے، اور وہ ایفرٹ جو چاہیے اس قوم کو ان زخموں سے نکالنے کے لیے، جو کہ 9 مئی 2023 کا تھا اور 8 فروری 2024 کا ہے،
اس سے نکلنے کے لیے ایک بہت کمبائنڈ ایفرٹ چاہیے سب کو، نیک نیتی کے ساتھ درست اور ایک ملک کے اور وطن کے ساتھ اور قوم کے ساتھ ایک اپنے آنےسٹی کے ساتھ آگے لے کے چلنا پڑے گا. جب تک یہ نہیں ہو پائے گا تو ہم تو گمے رہیں گے ان راہوں کے اندر، یہ باتوں میں. یہ داستان گو جو ہیں ان کی یہ قوم ہے، یہ عمل کی قوم نہیں ہے. بدقسمتی ہے ہماری لوک داستانیں مشہور ہیں، آج تک چل رہی ہیں. عمل دکھا دو کسی جگہ پہ اگر کوئی ہے کسی کا تو. ٹھیک ہے، مگر بڑا ایک اہم سوال جو اٹھایا کہ سیاست کیا چاہتی ہے، اور ظاہری بات ہے یہ کسی اور گراؤنڈ پر طے ہوگا. افسر صاحب، جسٹس جمال بندوخیل نے جب بانی پی ٹی آئی گفتگو سنی تو انہوں نے ریمارکس دیے کہ آپ کی باتیں مجھے خوفزدہ کر رہی ہیں، حالات اتنے ہی خطرناک ہیں تو ساتھی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر مل کر بات کریں. جب آگ لگی ہو تو پاک ناپاک نہیں، آگ پہلے بجھائی جاتی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. اور پھر وہ شکوہ کر رہے ہیں سیاستدانوں سے کہ اگر ہم بھی خدا نخواستہ فیل ہو گئے تو کیا ہوگا. تو ہماری سیاست کیا چاہ رہی ہے؟ ہر لمحے، ہر منٹ، ہر دن عدالت پہنچ جاتی ہے، یہ خود آپس میں کچھ بھی طے کرنے کے قابل نہیں رہ گئی ہے. دیکھیں، یہ تازہ خبر آئی ہے کہ خان ہمارا بھائی ہے. اب خان صاحب نے آفر کر دی ہے، اناؤنس کیا انہوں نے کہ انہوں نے فیصلہ کیا وہ سپریم کورٹ کے اس نصیحت کے جواب میں وہ سپریم کورٹ کو خط لکھ رہے ہیں، جس میں وہ اس بات پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمام فریقوں سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں جو پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات کو بہتر کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑی مثبت پیش رفت ہے اگر یہ پرماننٹ ہے، اور یہ اگر کوئی اس کے اندر بھی کوئی گیم نہیں ہو رہی اور کوئی موقع پرستی نہیں ہو رہی، تو میرا خیال ہے یہ بیٹر سینس از پریویلنگ ہونا چاہیے. اور دوسرا جہاں تک آپ کا بنیادی سوال تھا، دیکھیں سیاست بہت طرح کی ہوتی ہے. پارٹیزن پالیٹکس ہوتی ہے، بائی پارٹیزن ہوتی ہے، ڈیوائسو ہوتی ہے، پریگمیٹک ہوتی ہے، اور ڈیولپمنٹ کی پالیٹکس ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو اسلامی جمہوریت بھی رہی ہے، سوشلزم کی جمہوریت بھی رہی ہے، سوشلسٹ جمہوریت بھی رہی ہے. تو جمہوریت کی بہت ساری اقسام ہیں. خان صاحب نے جس پالیٹکس کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے، شہزاد چودھری صاحب بار بار ایک بات کہتے رہے ہیں پچھلے 1.5 سال میں کہ خان صاحب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنی جماعت کو ایک سیاسی جماعت رکھنا ہے یا انہوں نے تشدد کے راستے پہ چل کے اس کو کچھ اور بنانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آج انہوں نے خط لکھنے کے فیصلے کا اعلان کیا ہے، اس میں بھی یہ بات ان کو واضح کرنی پڑے گی کہ وہ اپنی سیاسی جماعت کو پریگمیٹک بائی پارٹیزن پولیٹیکل پارٹی بنانا چاہتے ہیں جو ڈیولپمنٹ کی پالیٹکس کرے، یا وہ اس کو ایک پارٹیزن یا فیشسٹ جماعت کے طور طریقوں کے ذریعے چلانا چاہتے ہیں جس میں صرف وہ ٹاپ پہ ہوں اور ان کی پارٹی ٹاپ پہ ہو اور باقی سب لوگ جو ہیں یا ملک سے باہر ہوں یا جیلوں میں ہوں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نواز شریف نے بات کی ہے، نواز شریف اور میں یہ ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ماضی کی غلطیوں سے سیکھا اور چارٹر آف ڈیموکریسی کیا کہ ہم اس سے بہتر سیاست اختیار کریں گے، اور انہوں نے کی بھی. آئیڈیل نہیں تھی لیکن بہرحال ماضی سے بہتر تھی. خان صاحب کیونکہ نئے آئے تھے، نیو کڈ آن دا بلاک تھے، تو انہوں نے سوچا کہ نہیں میں تو کسی اور طریقے سے کھیلوں، کیونکہ اگر وہ اس طرح نہ کھیلتے جس طرح انہوں نے کھیلا ہے تو وہ اپنی جگہ نہ بنا سکتے. ڈیوائسو پالیٹکس کی، انہوں نے باقی سب کو گالی دی، باقی سب کو کہہ دیا غلط ہیں، میں صحیح ہوں، اور لوگ ان کے پیچھے چل پڑے. انہوں نے ایک اپنی پوزیشن تو بنا لی ہے سیاسی. اب اس پہ جس یہ مشکلات میں سے وہ اور ان کی جماعت گزر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اس سے ان کے اندر پختگی آنی چاہیے. اور ویسے بھی ان کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اللہ ان کو صحت زندگی دے، لیکن بہرحال انسان ایک حد تک ایک خاص عمر تک ہی چل سکتا ہے نا. اور پالیٹکس میں تو پھر ایک عمر کے بعد کیا کریں گے پالیٹکس، اور کیا حکومت کریں گے. تو اس لیے انہیں سوچنا چاہیے کہ ٹوائلائٹ آف ان کا کریئر بھی ہے پالیٹکس کا، ان کی لائف کا بھی، تو اس میں وہ کوئی اچھی روایت چھوڑ کے جائیں، اس ملک کے عوام کو تھوڑا سا ریلیف، کوئی سکھ کا سانس لے لینے دیں. کوئی معیشت بہتر ہو تبھی ہوگی جب یہ آپس میں بیٹھیں گے. جو جیسے آپ نے جسٹس جمال بندوخیل کی بات کی ہے کہ جب آگ لگی ہوتی ہے تو پہلے آگ بجھاتے ہیں، پاکی ناپاکی کی بات بعد میں ہوتی ہے. ونسٹن چرچل بھی تو جنگ عظیم دوم میں پرائم منسٹر بن گیا تھا نا اس کا، برطانیہ کا، اور پھر کیونکہ جنگ کا ماحول تھا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سے ہمارے کیا اختلافات ہیں. اس کے بعد جنگ ختم ہوئی تو اس کو فارغ بھی کر دیا گیا. تو یہ پریکٹیکل ڈیموکریسی ہوتی ہے. خان صاحب کو اس پہ غور کرنا چاہیے. خود وہ کہتے رہتے میں نے مغرب کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، میں وہاں رہ چکا ہوں، میں وہاں پڑھ چکا ہوں، وہاں فیملیاں بنا چکا ہوں. افسر صاحب یہ آپ نے جو گفتگو کی نا بڑی ایک اچھی اور امید افزا بات لگتی ہے، لیکن پھر ہمارے سامنے وہ سیاست بھی ہے، خاص طور پہ پچھلے 12-14 سال کی سیاست. آپ نے خود کہا انہوں نے ایک پوزیشن اچیو کی اپنی اسی سیاست کے ذریعے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پوزیشن سے وہ واپس
आ सकेंगे, सियासतदान दूसरों के बराबर खड़े होने को तैयार होंगे, क्योंकि वो उनकी अचीवमेंट है, वहाँ से नीचे आना कि इतना सहल होगा उनके लिए? देखिए, उनके लिए बहुत मुश्किल है, उनके लिए चैलेंज है अब, और सबसे बड़ा चैलेंज इंसान को अपने अंदर से होता है कि वो अपने अंदर की अना को मारता है कि नहीं मारता कौम के लिए, अपने अंदर की मैं को वो मार सकते हैं कि नहीं मार सकते। वो सूफीज़म की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, तो ये मैं, तो फिर ये इन जगहों पे मैं तो नहीं होती थी, तो मैं नार्सिसिज्म से निकलेंगे तो मेरा ख्याल है बेहतरी होगी। और एक बात और, आपने कहा पिछले 12-14 साल की सियासत, असल में प्रॉब्लम देखें, हम अगले भी वो बात हम करेंगे, प्रॉब्लम सिर्फ खान साहब में नहीं है, प्रॉब्लम उनमें भी है जिन्होंने खान साहब को इस बांस पे चढ़ाया है, और उनके साथी, उनकी बाकियात अभी भी उन जगहों पे मौजूद हैं जो खान साहब को बांस से उतरने नहीं दे रहे। तो वो, और वो मीडिया में भी हैं, वो जुडिशरी में भी हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट में भी हैं। तो ये जो एलिमेंट हैं जिन्होंने इतनी डिवाइसिव और नफरत वाली एक सियासत इस मुल्क में इंट्रोड्यूस करवा दी है, उन्हें चाहिए कि वो भी अपने बाहर के जो उन्होंने रहने के घर बनाए हुए वहाँ चले जाएं, हमें हमारे हाल पे छोड़ दें, हम पे रहम करें। इस मुल्क के अवाम बहुत पिस चुके, खित्ता आगे निकल गया, हम पीछे रह गए, अब हमें थोड़ा सुख का सांस लेने दें कुछ सालों तक, फिर आ जाए दोबारा अपनी गेमें खेलने के लिए। वो क्या कहते हैं ना कि शौक सलामत शहर बहुत है आग लगाने को। देखना है कि क्या पॉलिटिकल मैच्योरिटी जेल के दिनों में आई है, जिस स्ट्रॉन्ग विल के साथ वो, जिस बयानिए के साथ आगे बढ़े, क्या उसी स्ट्रॉन्ग विल के साथ वो वहां से उतर पाएंगे। एक ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। वो ख्वाब जो पाकिस्तानी टीम ने कौम को दिखाए थे वो तोड़ दिए हैं, वजह क्या टीम ही है, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। भारत के हाथों पाकिस्तान की नाकाबिले यकीन शिकस्त के जख्म अभी तक ताज़ा हैं। मैच में पाकिस्तान के लिए जितनी अच्छी बातें हो सकती थी वो सब हुई। मैच से पहले बारिश हुई, पाकिस्तान ने टॉस जीता, भारत को कम तरीन स्कोर पर आउट किया, हदफ के ताक़ुब में अच्छा आगाज भी किया, भारतीय फील्डिंग भी खराब रही। हर लिहाज से ही मैच पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत थी। बहुत से भारतीय शायकीन हार तस्लीम करके ग्राउंड से रुखसत हो गए। मुल्क भर में शायकीन क्रिकेट ने जश्न की तैयारियां भी कर ली, मगर फिर पांसा पलटा और पाकिस्तान ने जीता हुआ मैच प्लेट में रखकर भारत को बतौर तोहफा पेश कर दिया। इससे कबल वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान तारीख में पहली बार क्रिकेट खेलने वाली अमेरिकी टीम से भी बदतरीन शिकस्त खा चुका है। 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान को उस अमेरिकी टीम ने शिकस्त दी जिसके खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं और पहली बार किसी टूर्नामेंट का हिस्सा बने हैं। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की इस बदतरीन कारकर्दगी पर पूरा मुल्क अफसुर्दा है। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खिलाड़ियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तमाम ही खिलाड़ियों को फारिग कर नई टीम बनाने की, खिलाड़ियों की मुराद कम करने और प्लेयर्स के एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर पाबंदी लगाने जैसे मुतालिबात किए जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि चंद साल पहले तक T20 क्रिकेट में दुनिया की नंबर 1 टीम की वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस की वजह क्या सिर्फ खिलाड़ी ही हैं? गुज़श्ता 2 साल में चेयरमैन PCB की जिम्मेदारी 4 मुख्तलिफ शख्सियात को दी गई। रमीज राजा, नजम सेठी, ज़का अशरफ और रवाम बरस सेनेटर, वजीर दाखिला और वजीर इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB लगाया गया। हर चेयरमैन अपना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, अपनी सिलेक्शन कमेटी, अपनी मर्जी के खिलाड़ी, जाती पसंद नापसंद और अपने कवानीन से टीम को चलाता रहा। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके लिए पूरी कौम इकट्ठे हंसती और मिलकर रोती है। ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी और सपोर्ट के लिए 25 करोड़ अवाम सियासी, माशी, माशरती और दीगर तमाम मसाइल को यकसर भुलाकर एक हो जाते हैं। मगर जवाब में टीम की ऐसी कारकर्दगी खिलाड़ियों के साथ साथ मैनेजमेंट की कारकर्दगी और प्रोफेशनलिज्म पर भी कई सवाल खड़े करती है। क्या गुज़श्ता 2 साल में टीम में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया गया? क्या खिलाड़ियों को सिलेक्ट करते वक्त फिटनेस और साबका रिकॉर्ड्स को मद्देनजर रखा गया? क्या टीम और मैनेजमेंट में सियासी मुदाखलत, यारी, दोस्ती और ग्रुपिंग खत्म करने के लिए इक़दाम किए गए? अगर ये सब किया गया होता तो यकीनन आज नताइज मुख्तलिफ होते। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान को भारत और अमेरिका से शिकस्त, वर्ल्ड कप का सफर अगर मगर पर 2 साल में 4 चेयरमैन PCB, बदतरीन कारकर्दगी का जिम्मेदार कौन? सिर्फ खिलाड़ी या मैनेजमेंट? अबसार साहब। खिलाड़ियों को तो मैं कोई दोष दूंगा ही नहीं। देखें, खिलाड़ियों को कुछ भी कहना ज़्यादती है। छोटे छोटे लड़के हैं और छोटी छोटी जगहों से आते हैं, एकदम से इतना एक्सपोजर मिलता है, न्यूयॉर्क का, पेरिस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ घूमते हैं
تو ان کی تو نہ ہم ان کو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار کرتے ہیں نہ جسمانی طور پہ تیار کرتے ہیں. تو ہم ہر کام کو ہی ان پروفیشنل طریقے سے کرتے ہیں. اس میں بھی یہی حال ہے. ہمارا کلچر اتنا خراب ہو چکا ہے کہ کسی ایک چیز کو آپ یہ نہیں کر سکتے کرکٹ کو ٹھیک کر دیں تو باقی چیزیں خراب چلتی رہیں. باقی چیزیں خراب ہیں تو کرکٹ بھی خراب ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ مینجمنٹ کی ناکامی اور مینجمنٹ کی خرابی ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دھڑے کے لوگ ہیں, دھڑا بندیاں ہیں ہمارے اندر. ہمارا جو دھڑا ہے اوپر آ جائے گا تو اپنے دھڑے کے لوگوں کو لائے گا, چاہے انہیں الف بے نہ آتی ہو. دیکھیں میں بات تھوڑی سی کھل کے کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ محسن نقوی صاحب اس پوزیشن کے لیے وہ میرٹ پہ یا ڈیزرو کرتے ہیں. ان کو اس بارے میں بہت پتہ ہے, ایکسپرٹیز ہے. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. میں اس معاملے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو کرکٹر ہی ہونا چاہیے تھا لازمی, لیکن ایک طرف آپ وزارت داخلہ ہے, آپ ایک طرف اتنے مشکل ملک کی وزارت داخلہ جس میں روزانہ اٹیک ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر, دہشت گردی چل رہی ہے, روزانہ پاکستان کے فوجی اور پولیس والے اور پیراملٹری کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, اور وہ نیو یارک میں کبھی ہوتے ہیں, کبھی سوئٹزرلینڈ میں ہوتے ہیں, کبھی پوپ سے مل رہے ہوتے ہیں. تیسری طرف وہ سینیٹر بھی ہیں. مطلب آپ بہت کمال شخص ہیں, میں مانتا ہوں, آؤٹ کلاس ہے, مان لیا بھائی, لیکن یہ ملک 25 کروڑ کا ہے. یہاں پہ اور بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہوں گے جو اس پوزیشن کے لیے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. پچھلے 20-25 سال میں نے ایک چیئرمین پی سی بی نہیں دیکھا سوائے نجم سیٹھی کے, جو آیا اور اس نے کچھ کیا. اور نجم سیٹھی نے پی ایس ایل انٹروڈیوس کروایا, انٹرنیشنل کرکٹرز کو پاکستان واپس لے کے آئے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں, دعاؤں پہ چلتے ہیں ہم, یا وہ کوئی مر گیا, کوئی بیمار ہو گیا دوسری ٹیم کا تو ہم آگے آ جاتے ہیں, سیمی فائنل تک پہنچ جائیں, بارش پہ چلتے ہیں. تو یہ ایک انتہائی ہماری بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک بس ہم نے اپنا, اور پھر ہوتا کیا ہے, چیئرمین نہیں آتا ہے, وہ مینجمنٹ نہیں لاتا ہے, پہلے تو پی سی بی کی, پھر اس کے بعد ٹیم سلیکشن کمیٹی نہیں آتی ہے, سلیکشن کمیٹی کا چیئرمین نہیں آتا ہے, وہ نئے وہ لے آتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, کوچز ہر فیلڈ کے. اب کہاں سے اچانک آ جاتے ہیں؟ ایک گروپ بندی ہے نا, ایک گروپ جاتا ہے دوسرے کو اٹھا کے وہ کیپٹن باہر نکال دیتے ہیں, وہ نیا آتا ہے, پھر وہ نئی مینجمنٹ آتی ہے, نئے کوچز آتے ہیں, نئے سلیکٹرز آتے ہیں, نیا کیپٹن آتے ہیں, وائس کیپٹن آتے ہیں. 4 کیپٹن کھیل رہے ہیں ٹیم میں, نہ اتحاد جیسے ہمارے اندر ہے, جیسی سیاست ہم نے ملک میں ڈیوائسو کی ہوئی ہے, اب وہ کرکٹ میں بھی نظر آ رہی. ایک چیز تھی خوش ہونے کی, لیکن ان لوگوں کو دیکھیں جو لانے والے ہیں نا, اصل قصور ان کا ہے. درست ہو گیا, ساری بات آپ نے کہہ دی, لانے والے ذمہ دار. شہزاد صاحب, عمران خان صاحب تھے تو رمیز راجہ صاحب بیسٹ تھے, شہباز شریف ہوئے تو نجم سیٹھی صاحب رائٹ چوائس تھے, پیپلز پارٹی آئی تو ذکا اشرف, وہ کیونکہ اتحادی تھے انہوں نے اپنی ڈیمانڈ کر دی, اور اب محسن نقوی صاحب ہیں. یہ چیئرمین پی سی بی سیاسی بنیادوں پر بھرتی ہوگا تو پھر تقرری سیاسی ہے تو میرٹ کیسے آئے گا کھیل میں؟ اچھا دیکھیں, آپ نے جو باتیں کی ابتدائی میں ابھی سوال کے اندر, جو افسار صاحب نے ذکر کیا, میرا خیال ہے وہ سب ہی اپنی اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے. میں اس سے تھوڑا سا ذرا ایک اور پہلو کی طرف جانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ کی کرکٹ ٹیم آپ کی قوم کا جو اصل حقیقت ہے اس کا عکس اور آئینہ ہے. آپ کی کرکٹ ٹیم کے اندر ہر وہ بیماری موجود ہے جو کہ آپ کی قوم کے اندر اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے, اور اسی کا اظہار, اسی کا پرتاؤ, اسی کا عکس آپ کو نظر آتا ہے. تو کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو یہ دوش, ہاں ان کے اپنے اندر تھوڑی چپکلیں چلتی ہے, اپنے اندر اتحاد نہیں ہے, وہ بھی ایک ہماری قومی حقیقت کا عکاسی کرتی ہے نا کہ اتحاد کی, تو بالکل ہے کہ وہاں پہ کمی ہے. لیکن اس سے بڑھ کے میں چند چیزیں اور ذہن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. آپ نمیبیا, نیدرلینڈز اور آئرلینڈ کو دیکھ لیں, یہ سب پارٹ ٹائمرز ہیں, تینوں کے تینوں ملک. لیکن پارٹ ٹائمر کے ساتھ ایک معاشرہ ایسا ہے جو ڈسپلن میں بلیو کرتا ہے. آپ ان کو جب سکرپٹ دیتے ہیں اور ان کو آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ میچ اس طرح کھیلنا ہے, آپ ان کی بالنگ, بیٹنگ, فیلڈنگ کے اندر دیکھیں ایگزیکٹلی ٹو دا پلان کام کرتے ہیں یہ پارٹ ٹائمرز تینوں ملکوں کے, کیونکہ معاشرہ ڈسپلنڈ ہے. معاشرہ ایک ویلیو سسٹم لے کے آیا جو کہ ٹیم کے اندر عکاسی ہوتی ہے. وہ کچھ اور کام کرتے ہوں گے, لیکن جب یہ کام کرتے ہیں تو وہ بھی انہی ایتھکس اور انہی اظہار پہ, اسی ویلیو سسٹم پہ کرتے ہیں جس پہ اپنا باقی کام کرتے ہیں. امریکہ کا میں ذکر کرتا ہوں, اس سے زیادہ پھر آ جائیے آپ افغانستان پہ. افغانستان کیا ہے؟ افغانستان مکمل جذبہ ہے. آج افغانستان اپنی کرکٹ ٹیم کی وجہ سے پاکستان سے ایک بہتر حالت میں نظر آ رہا ہے, صرف ایک کھیل کی وجہ سے, ایک اپنی ٹیم کے اظہار کی وجہ سے, جو اتحاد, جس طریقے سے وہ لڑے, جو جذبہ ان کے اندر تھا, جس طریقے سے یکسو اور یکجا ہو کر انہوں نے اپنا میچ کا اظہار کیا, کھیل کا اظہار کیا. اس سے قومیں بنتی ہیں. امریکہ میں اس کا اظہار, وہ بھی پارٹ ٹائمرز ہی ہیں, لیکن وہ دیکھیے وہ جو تعلیم ہوتی ہے وہ کتنا فرق ڈالتی ہے. نٹوالکر جو ہے, جو ان کا بالر تھا, جو مین جس نے پاکستان کو پھنسا کے رکھ دیا, وہ نٹوالکر جو ہے وہ کیا ایم ایس ہے کمپیوٹر سافٹ ویئر کے اندر, کہاں سے؟ کارنیل یونیورسٹی سے.
اس طرح کے لوگ وہاں جب کھیلیں گے تو پھر ان کا جو میک اپ ہے، مینٹل میک اپ وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے. انڈیا نے کیا کیا، اپنے آپ کو کہا 90 کے بعد انہوں نے کہا ہم پاکستان سے نہیں کھیلیں گے، پہلے ہم اپنے آپ کو بلڈ کریں گے. معیشت بھی بلڈ ہوئی، ٹیم بھی بلڈ ہوئی. پھر جب سامنے آئی تو کس طریقے سے بلڈ آئی، ایک نیا اظہار لے کے. ہماری قوم، اگر آج آپ کی کرکٹ ٹیم یہ پوچھ بیٹھے کہ ہم سے تو کہتے ہو کہ ہم نے یہ کیا، مجھے بتاؤ ایز اے قوم آپ نے پچھلے 15 سال میں کیا کیا ہے، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں قوم کے طور پہ اپنے اوپر اندر دیکھنا ہے کہ ہم نے فیل کیا ہے، اور قوم کو وہ کوئی ایسا پلر نہیں دیا جس کے خلاف، جس کے گرد کھڑے ہو کہ ہم قوم بن سکیں. بڑے کوئی اہم ایسا سوال موقع آپ نہیں ہے جس کے اندر کیا. بالکل ٹھیک، شہزاد صاحب نے بڑے اہم پوائنٹس اٹھائے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن صاحب، شہزاد صاحب کہہ رہے تھے 25 کروڑ عوام ان 11 لوگوں میں دکھتے ہیں. یہ 11 لوگ آئینہ اور عکس ہیں. ہم 11 بھی ایسے دنیا کے سٹیج پہ نہ رکھ سکیں کہ جو جیت گھر لے آئیں، جو اپنی قابلیت منوا سکیں. ہم نے مجھے بڑے غلط لمحے پہ ڈسٹرب کیا. میں اس وقت پڑھ رہا تھا دا سیل ڈیڈ آف امرتسر. اچھا، یہ جو بات شہزاد صاحب نے کی ہے، مجھے یہ بات کرتے ہوئے اور لکھتے ہوئے 33 سال ہو گئے. 14 مجموعے ہیں کالموں کے، ان پہ تاریخیں بھی ہوتی ہیں کالم میں. اچھا، اب آ رہا ہے کہ آپ کا سوال، اس کو چھوڑیں. جو سوال ہے آپ کا جی کھلاڑی اور مینجمنٹ، وہ دونوں تو ہیں ہی، وہ تو کوئی توپ نہیں. لیکن ہمارے ہاں اوور آل فضا میں صرف زوال در زوال ہے. اس بات کو اگر آپ نے روحانی طور پہ، فکری طور پہ، نفسیاتی طور پہ اس کو سمجھنا ہو تو عدیم ہاشمی مرحوم کا ایک شعر ہے، سمجھنا ہے تو کسی سیانے سے سمجھ لیں. گرو تو ساتھ گرے شان شاہ سواری بھی، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. واہ، میرا ایک جملہ وائرل رہا ہے کہ ٹائٹینک ڈوبتا ہے تو پورے کا پورا، یہ نہیں فرسٹ کلاس بچ گئی. عروج و زوال دیکھیں، دونوں میں سنو بالنگ ہوتی ہے. قوموں کی تاریخ ہے، میں نے تو نہیں لکھی. اور لاسٹ سیولائزیشنز، ہم میں سے بہت سو کو نام بھی نہیں آتے اس کے. بڑا بڑا عروج وہ نہیں پتا لوگوں کو، وینشڈ. سو عروج و زوال. اچھا، اب سوال بیسیکلی یہ فضول اس لیے ہے کہ اگر کرکٹ میں آپ کا جملہ میں دہرا رہا ہوں، کارکردگی بدترین ہے تو معیشت سے لے کر سیاست تک، آپ کی اخلاقیات تک کہاں بہترین کارکردگی. آج مجھے کو دکھا رہا تھا سوشل میڈیا پہ، ننگا کر کے عورت کو مار رہے ہیں تھانے میں. تم ہو کیا؟ سارے کھیل ان کے، بکنا بھی ان کے بارے میں، اور یہ لان ٹینس اور یہ بیڈمنٹن اور یہ کیرم اور یہ لوڈو. ہیو یو ایور تھاٹ؟ آپ کا تو کھیل ہی کوئی نہیں. جاؤ کہتے چور سپاہی کھیلو، جو کھیل رہے ہو درست. لونڈے لپاٹے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، بٹ نو، یہاں زوال کس چیز پہ نہیں. ٹھیک ہو گیا، مر چکا اندر سب کچھ. ویسے یہ بھی ایک دن ہمارا سوال ہونا چاہیے کہ ہم اس زوال سے نکلنا کیوں نہیں چاہ رہے. زیغم صاحب، آپ کی جانب آؤں گے آخر میں آتے ہوئے کہ وہ کہہ رہے ہیں چیئرمین پی سی بی کہ اچھی طرح معلوم ہے ٹیم میں کیا چل رہا ہے اور ہارنے کی وجوہات کیا ہیں، اور اب وہ ایک سرجری کی بات کر رہے ہیں جس کی ضرورت ہے. ان کا خیال تھا مائنر سے کام چل جائے گا. آپ اسے ذمہ دار سمجھ رہے ہیں؟ سب کیوں ہو گیا؟ ہمیں بھی بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ پی سی بی میں کیا چل رہا ہے. میرے دوست اس طرح سے گفتگو کر رہے تھے جیسے اصل مسئلہ جو ہے کرکٹ میں میچ جیتنا ہے. اصل ٹورنامنٹ جو ہے وہ کرکٹ کے میدانوں میں ہوتے ہیں. اصل ٹورنامنٹ وہ نہیں ہے. اصل ٹورنامنٹ یہ ہے کہ پی سی بی کا چیئرمین کون بنے گا. اصل ٹرافی تو یہ ہے. اصل سوال اور اصل ٹورنامنٹ یہ ہے کہ بورڈ میں کون کون ہوگا. اصل ٹورنامنٹ یہ ہے کہ سلیکشن کمیٹی کس کے پاس ہوگی. ایڈورٹیزمنٹ کے رائٹس کس کو ملیں گے. مال کون بنائے گا. دوروں پہ کون جائے گا. اصل مسئلہ تو یہ ہے. محسن نقوی صاحب تو جیت گئے. دیکھیں کیسے چلاکی سے انہوں نے وزارت اعلیٰ کے دور میں چھوڑنے سے پہلے ہی قابو کر لیا. اس سے پہلے آپ پیچھے ذرا جا کے دیکھیے کیسے میچ پڑا ہوا تھا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں کہ چیئرمین پی سی بی کون ہوگا. سوال یہ نہیں تھا کہ کون سب سے ٹیلنٹڈ ہے، کون سب سے بہتر ہے، کون پاکستان کو اس کھیل میں بہتر لے جا سکتا ہے. ایک ہی کھیل بچا ہے جس پر کچھ فخر ہے، جو کچھ سمبولک ہے، جس پر قوم اکٹھی ہوتی ہے.
बाकी ओलंपिक्स में तो अंडा है ना साल हर साल से। असल मसला ये हो रहा था कि तुम्हारा बंदा होगा या मेरा बंदा होगा, और ज़रदारी साहब जीत गए, क्रिकेट हार गई। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब जीत गए, फिर क्रिकेट हार गई। असल मसला ये है कि ये मुल्क मेरिटोक्रेसी नहीं है, मेरिटोक्रेसी बनने को तैयार नहीं है। चीन को देखिए, चीन जमहूरियत ना सही मेरिटोक्रेसी है। पिछले ओलंपिक्स में उसने 262 मेडल्स लिए। मैं 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं, और भारत ने 7 लिए, क्योंकि भारत उस तरह की मेरिटोक्रेसी नहीं है। भारत अवाम पे खर्च नहीं करता, भारत के अवाम उस तरह सेहतमंद नहीं है। और अगर अफ्रीका को देखें, जो डेमोक्रेसी भी है और बड़ी हद तक मेरिटोक्रेसी भी है, 1174 उन्होंने ओलंपिक्स के मेडल लिए। दुरुस्त है। और हमारे लिए दिस इज जस्ट अनदर प्राइज। ना अवाम की सेहत का मसला है, ना नौजवानों की सेहत का मसला है, ना नौजवानों की सहूलियात का मसला है, ना क्रिकेट और खेल को और दूसरी खेलों को प्रमोट करने का मसला है। दुरुस्त। मसला ये है कि अशराफिया के अंदर जो बंदर बांट है, कौन सी चीज जिसने पकड़नी है। बिल्कुल ठीक हो। जिसके हाथ जो लगता है वो लेकर भागते हैं, और उसी में उस बहुत सारी गठड़ियों में एक गठड़ी क्रिकेट भी है। ठीक हो गया। जिसके हाथ लगता है वो लेकर भागते हैं। तो अच्छी बात है, मसल मैच पर ही बात किया करें, इस मैच पे बात ही ना किया करें। ठीक हम है, उस मैच पे बात किया करें जो अशराफिया खेल रही है। वो मुल्क जिसके हर गली मोहल्ले दिन क्रिकेट खेली जाती हो, जिसकी 8 दर्जन PSL की टीमें हो, सालाना मैच होते, वो 11 ऐसे खिलाड़ी ढूंढ कर दुनिया के स्टेज पे खड़ा ना कर सकें जो मेंटली फिजिकली फिट हो, तो सोचने की बात है, और सोचिए जरूर। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।